सीरिया के अंदर इजराइल और तुर्की की जो लड़ाई है वो इंटेंसिफाई होती जा रही है और दोनों पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस जमाएं। इस हवाले से इजराइल के जो एक्शंस हैं वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं और तुर्की भी अपने हिसाब से चालें खेल रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसका अपर हैंड है, कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, दोनों के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या हिजबुल्लाह का कमबैक होने जा रहा है और क्या तुर्की सल्तनत उस्मानिया को रिस्टोर करना चाहता है, आइए जानते हैं। तो इजराइल में एक रिपोर्ट जारी हुई है टर्किश एक्टिविटीज के हवाले से सीरिया के अंदर। सीरिया के जो नए रूलर्स हैं, मोहम्मद अल जुलानी, अहमद अल शरा की इस वक्त हुकूमत है सीरिया के अंदर। हयात तहरीर शाम, जिसमें बहुत से रेबल ग्रुप्स शामिल थे जिन्होंने बशार अल असद का तख्ता उल्टा। हमने देखा कि तुर्की बड़ा विगोरसली उनके साथ इंगेज कर रहा है और अपने मामलात को बेहतर कर रहा है और तुर्की ने उनको ये भी कहा कि हम आपको मिलिटरीली भी सपोर्ट करेंगे और आपकी जो नई आर्मी है उसको रीबिल्ड करने में मदद करेंगे। सीरिया की पुरानी आर्मी की बात करें, बशार अल असद की फोर्सेस की, वो तो भाग भूग गई हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ ने हयात तहरीर शाम को ज्वाइन कर लिया है और कुछ सीरिया के बॉर्डर्स छोड़कर जा चुकी हैं। और इसके पैरेलल में हमने देखा कि इजराइल ने इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितनी बमबारी की और 80% तक इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह कर दी जो पुरानी सीरियन आर्मी की थी। यानी नए रूलर्स को महरूम कर दिया किसी भी किस्म की वेपनरी से। उनके पास कन्वेंशनल हथियार हैं, थोड़ी बहुत बंदूकें हैं, पिस्तौलें हैं जो आम यूज़ की होती हैं। उसके अलावा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इजराइल ने सारा तबाह बर्बाद कर दिया है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इजराइल गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर चुका था और यूएन के जो डीमिलिटराइज जोन्स थे उनके अंदर भी एंटर हो चुका है, जिसकी वजह से तुर्की अब खतरे की घंटियां महसूस कर रहा है और उसने इजराइल को वार्न कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल भी तुर्की के मनूवर से परेशान है कि वो इनके साथ क्यों रवाबित बढ़ा रहे हैं मोहम्मद अल जुलानी की फोर्सेस से और क्यों इनको मिलिटरीली सपोर्ट प्रोवाइड करने का कह रहे हैं। जो इनकी मुलाकातें हो रही हैं कॉन्स्टेंटली और इजरायलीज देख रहे हैं कि तुर्की सीरिया का बड़ा भाई बन रहा है और आगे आगे आ रहा है, सीरिया को रीबिल्ड करने की बात कर रहा है और इन रूलर्स को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अब इजराइल की ये जो रिपोर्ट है ये उर्दगान के हवाले से काफ़ी कंसर्न्स का इजहार करती है कि उर्दगान हमेशा से एंटी इजराइल रहे हैं और ये इजराइल के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बना सकते हैं और सीरिया को भी यूज कर सकते हैं अपने ग्रैंड विजन के लिए और पोटेंशली सल्तनत उस्मानिया को वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चूंकि सीरिया उनके साथ मिल गया है, इनके ये एम्बिशंस उर्दगान के लिए मजीद आसान हो गए हैं। इसके अलावा इजरायलीज इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि उर्दगान सीरिया के अंदर ईरान को भी अकोमोडेट करना चाहता है। ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको जितनी बड़ी हिट पड़ी थी वो हमने इस वीडियो में देखा था कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था जब बशार अल असद की हुकूमत गिरी थी और इसमें जितने भी ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स थे, इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स और हिजबुल्लाह, इन सब का सफाया हो गया था और ये अपनी अपनी जगहों पर वापस चले गए थे, ईरान, इराक या फिर दूसरे रीजन्स में, यानी सीरिया को वो छोड़ गए थे क्योंकि हयात तहरीर शाम का जो ऑफेंसिव था वो बड़ा ही डेंजरस था जिसने उनके खिलाफ जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनको भगा दिया था वहां से, इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ज्यादा लेबनान के अंदर मजबूत है, सीरिया के अंदर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं है, इसलिए आसानी से उनको वहां से भगा दिया था और अब इनको ये डर है इजरायलीज को कि ये वापस हिजबुल्लाह को रीसेटल कर सकते हैं। यानी अगर ईरान को ये मौका देंगे तो ईरान फिर अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको भी यहाँ पर सेटल करने की दोबारा कोशिश करेगा, यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का कम बैक होगा सीरिया में। और फिर इनको ये भी डर है कि अल्टीमेटली ये जगह यानी सीरिया एक बार फिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की आमाजगाह ना बन जाए जिसमें हिजबुल्लाह भी काम कर रही हो, इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी हों, ईरान के दूसरे सपोर्टेड ग्रुप्स भी हों, हमास भी हों और ऐसे ग्रुप्स जो कि इजराइल के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो आइए जानते हैं कि इस हवाले से तुर्की क्या सोच रहा है, तुर्की के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या वाकई तुर्की यहाँ पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को दोबारा बसाने जा रहा है और क्या सल्तनत उस्मानिया को रिक्रिएट करने जा रहा है सीरिया की मदद से, आइए जानते हैं।
اب یہاں پر میں نے ترکی کے رائٹرز کو پڑھا ہے جن کا تعلق ترکی کی حکومت سے ہے، اردگان سے ہے. وہ اپنا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہاں پر صرف ایک سٹیبل سیریا چاہتے ہیں اور ان حکمرانوں کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی تھریٹ پوز نہ کریں. اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ احمد الشرا نے اسرائیل کا نام لے کر کہا کہ ہم اسرائیل یا کسی اور کنٹری کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہیں، ہم صرف اپنے طور پر اس ملک میں انصاف کی بیس پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم اس کے علاوہ ترکی کا ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ہے اور وہ یہ کہ سیریا کے اندر حالات بہتر رہیں، سیکیورٹی سچویشن بہتر ہو، اور ایسے گروپس جو کہ ترکی کے خلاف ہیں ان کا سر کچل دیا جائے، یا وہ حیات تحریر الشام کے ساتھ مل کر کام کریں اور احمد الشرا کے تابع ہوں، یعنی کوئی ہینکی پینکی نہ کریں، ان سے پنگا نہ لیں. اور اس میں سب سے بڑا گروپ ہے SDF، سیرین ڈیموکریٹک فورسز. یہ کردش ملیٹنٹس کا ایک گروپ ہے جو کہ ایسٹرن سیریا میں بہت ایکٹیو ہیں، اور اب ان کو ہٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے جب سے HTS کی حکومت آئی ہے. یہ ہم نے اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کافی بیٹلز ہو رہی ہیں اور SDF کو شدید پسپائی کا سامنا ہے. SDF یہ جو کردش گروپس ہیں ان کو ہسٹوریکلی امریکہ نے بڑا بیک کیا ہے، اسرائیل سے ان کے اچھے روابط ہیں، لیکن اردگان کے لیے یہ ایک نائٹ میئر سچویشن ہے. اردگان ان کو قبول نہیں کرتے. اردگان کہتے ہیں کہ جو PKK کردستان ورکرز پارٹی ہے یہ ان کے ساتھ مل کر الحاق کرتے ہیں اور ترکی کے اندر دھماکے کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ویک کرنا ہوگا سیریا کے اندر اور ان سے ہتھیار چھیننے ہوں گے. ترکی یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم نے ملینز آف سیرین ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہے، لہٰذا اب سیریا کے حالات بہتر ہونے چاہیے اور ان ریفیوجیز کو بھی واپسی کا راستہ اپنانا چاہیے. اس لیے بھی وہ سیرین رولر سے رابطے میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو واپس لیں، اور اس حوالے سے ہم آپ کی مدد کریں گے. بارڈر سیکیورٹی اور کسٹم فورسز کو ری بلڈ کرنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. اس لیے ترکی ان کو ملٹریلی اوور آل سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ان کی پیرا ملٹری میں، ان کی پولیس میں. اور یہ چیز اسرائیل کو پسند نہیں آ رہی کہ ترکی اتنا زیادہ انفلوئنس کیوں جما رہا ہے یہاں پر. اور SDF جس کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اسرائیل SDF کو بھی اس لیے پراپ اپ کرتا ہے کہ وہ ان کے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر کام کریں، اور جب ترکی ان پر حملے کرتا ہے تو وہ بھی اسرائیل کو چبھتا ہے. تو ترکی اسرائیل کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے کہ جو نئے رولرز ہیں سیریا کے، وہ آپ کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہیں، آپ پریشان مت ہوں. لیکن ترکی نے یہاں پر ایک نئی مذمت شروع کی ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف، اور وہ یہ کہ اسرائیل نے ابھی تک جو ملٹری سٹرائکس جاری رکھی ہوئی ہیں سیریا کے اندر، اس حوالے سے اب ترکی کا بھی صبر جواب دے رہا ہے اور وہ اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بس کر دو اپنی یہ ایریل بامبنگز، اور جو آکوپیشن ہے صدرن سیریا میں اس کو ختم کر دو. اور اس حوالے سے ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اپنے اختلافات کو کم کرنے کے لیے انٹیلیجنس روابط بھی بڑھانے شروع کیے ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ، اور ان کو وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ HTS آپ کے خلاف نہیں ہے، لیکن SDF کو ہم کچلیں گے. اور اس کے علاوہ ترکی HTS کی لیڈرشپ کو بار بار یہ بھی کہتا رہتا ہے کہ آپ اسرائیل کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان پر حملے نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے کوئی تھریٹ پوز نہیں کرتے. اور یہ تو ہم نے اس ویڈیو میں ہی ڈسکس کیا تھا کہ ان کو کسی حد تک CIA کی بھی سپورٹ حاصل تھی، اور یہ ایک بہت ہی ویک قسم کی حکومت کے ساتھ آئے ہیں جن کو کسی بھی وقت دوبارہ اڑایا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بارڈر پار جا کر اسرائیل کو ڈسٹرب کر سکیں. ان کو اندر اسلحہ پرووائڈ کیا گیا تھا بشار الاسد کے خلاف، جس میں وہ سکسیسفل رہے، اور 10 سے 12 گروپس کی مدد کے ساتھ. تو ان کی کوئی گلوبل انٹینشنز نہیں ہیں. اب تو ویسٹ کے لیڈرز بھی ان سے ملنا شروع ہو گئے ہیں، ویسٹرن میڈیا ان کی بڑی رسپیکٹ کر رہا ہے، اور کئی جگہوں پر یہ دہشت گرد تصور کیے جاتے ہیں، ان لسٹوں سے بھی نکالنے پر غور جاری ہے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ریسنٹلی ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حیات تحریر الشام کی پریزنس ہم صدرن سیریا میں برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ صدرن سیریا کی کمپلیٹ ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے، جہاں پر کوئی عام گروپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں تو ہم ملٹری ایکشن لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کنیترا، درہ اور سویدہ کے علاقوں میں ہمیں کسی قسم کی HTS یا دوسرے گروپس نہیں چاہیے. یعنی اسرائیل ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ سیریا میں جن لوگوں کی حکومت بھی ہے وہ بھی نہیں یہاں پر آ سکتے. اور اسرائیل یہاں پر دروز کمیونٹی کا بھی ایک ہمدرد بن رہا ہے کہ ان کا ہم تحفظ چاہتے ہیں، جبکہ دروز کمیونٹی خود اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے کہ ہمیں یہاں پر اسرائیلی پریزنس نہیں چاہیے. یہ صدرن سیریا کے پارٹس ہیں اور دروز کمیونٹی یہاں پر ایکٹیو ہے اور یہ یہاں پر مائنورٹی میں ہے.
اسرائیل کو یہاں پر ترکی سے جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ کہ ترکی بڑی تعداد میں اپنے ملٹری ایڈوائزرز اور انٹیلیجنس آفیشلز بھیج رہا ہے تاکہ سیریا کے نئے رولرز کی مدد کی جا سکے. یہاں پر نئی ڈیفنس اکیڈمیز بنائی جائیں اور بہت سے سیرین سولجرز کو ترکی میں ٹرین کیا جائے تاکہ ایک نئی سیرین آرمی کا قیام عمل میں لایا جائے جس کا بیکر ہو ترکی. ترکی اس طرح بڑی ایک سمارٹ گیم کھیل رہا ہے اور فیوچر میں ماڈرن ملٹری ایکوپمنٹ پرووائڈ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے سیریا کو، کیونکہ ابھی جو ایگزسٹنگ ایکوپمنٹ ہے وہ اسرائیل کی جانب سے تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس حوالے سے ترکی اسرائیل کو یہ ری ایشور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری یہ جو مووز ہیں یہ آپ کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے ہیں. ہم سیریا کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور اتنا کیپیبل بنانا چاہتے ہیں کہ بیسک تھریٹ سے وہ نپٹ سکے. اور انہوں نے اسرائیل کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم حما سے آگے کوئی ملٹری بیس نہیں بنائیں گے. حما یا ایون دمشق پھر بھی قریب ہے اسرائیل کے، اور اسرائیل نے اس لیے یہ بیان دیا تھا کہ دمشق سے آگے یعنی صدرن سیریا میں ہمیں کوئی گروپ نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں چاہیے، حیات تحریر الشام کا کوئی آفس ہمیں نہیں چاہیے. بیسیکلی ان کو یہی ڈر ہے کہ سیریا کے نئے رولرز ترکی کی پراکسی نہ بن کر رہ جائیں اور فیوچر میں اسرائیل کے لیے ایک تھریٹ پوز کریں اور سلطنت عثمانیہ سٹائل کا انفلوئنس سیریا پر نہ ہو. یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ ایلیمنٹ بھی سامنے آیا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کی جانب سے، اور وہ یہ کہ لیبنان کی طرف سے ہتھیاروں کی سمگلنگ جاری ہے اور اس کے ذریعے سیریا کے نئے رولرز بڑی مقدار میں اسلحہ حاصل کر رہے ہیں. یہ چیز اسرائیل کے لیے ایک نائٹ میئر سچویشن ہے، کیونکہ اس پورے ریجن میں اسرائیل کو اگر کسی نے ٹف ٹائم دیا ہے تو وہ ہے ایکسس آف ریزسٹنس، جو فی الحال خاموش ہوا ہے، جس کے تحت یمن میں حوثیز ایکٹیو ہیں، فلسطین میں حماس ایکٹیو ہے، لیبنان میں حزب اللہ اور سیریا میں حزب اللہ اور دوسرے گروپس ہوتے تھے جو اس وقت ڈسمینٹل ہو چکے ہیں سیریا کی حد تک. اس نئے سیریا کے اندر ایران کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ٹرکی کے فارن منسٹر نے بھی کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو سمجھاتے رہے بڑا عرصہ کہ آپ ہاری ہوئی قوتوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایران کو سمجھ نہیں آئی. ترکی کے فارن منسٹر کا کہنا تھا کہ ایرانینز بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ ہماری اس بات کو سمجھ نہیں سکے اور ہارے ہوئے گھوڑوں پر انحصار کرتے رہے. تو اب آپ دیکھیں حزب اللہ جو اتنی زیادہ ایکٹیو تھی، ایران کی IRGC ایکٹیو تھی، ان کا کوئی ایسٹ اس وقت سیریا میں موجود نہیں ہے. اور محمد الجولانی کے بھی منہ سے ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں نہیں نکلی تھیں، اور اس وجہ سے ایران کی پوری ویپن سپلائی لائن کٹ گئی تھی اور جو رشین پریزنس تھی وہ بھی کمپرومائز ہوئی تھی. لیکن یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے. اسرائیل لابنگ کر رہا ہے US کے اندر کہ روس کی جو بیسز ہیں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں سیریا کے اندر، ان کو سیریا کے اندر ہی رہنے دیا جائے، جبکہ سیریا میں بشار الاسد کے رجیم کا خاتمہ، جہاں پر اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی خوشی تھی، وہاں پر امریکنز نے اس لیے سکھ کا سانس لیا تھا کہ رشینز یہاں سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ رشینز اور ایرانینز مل کر سپورٹ کر رہے تھے بشار الاسد کو. اور اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ روس کی کسی نہ کسی طرح پریزنس رہے تاکہ وہ ٹرکش رول کو انڈرمائن کر سکیں، یعنی صرف ترکی ہی نہ ہو، اپر سیریا میں لتاکیا اور ترتس میں جو رشین نیول بیسز تھیں ان کو وہاں پر قائم رہنے دیا جائے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کے بعد رشیا نے لیبیا میں اپنے آپریشنز تیز کر دیے تھے، کیونکہ یہاں پر اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ڈیفینیٹلی وہ سیٹ اپ جو نہیں رہا، اس کے بغیر کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو رشیا کا کچھ سامان تو ابھی پڑا ہے، لیکن بہت سا وہ لیبیا میں شفٹ کر چکے ہیں اپنا پورا سامان. تو وہاں سے بیٹھ کر وہ اپنے ویسٹ ایشیا اور افریقہ کے آپریشنز کو مینج کریں گے رشینز. اور یہ امریکنز کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی کہ رشینز یہاں سے نکل رہے ہیں. لیکن اب امریکنز کا ایک پکا ایلائے اسرائیل وہ ان کو پرسویٹ کر رہا ہے کہ ان کو یہاں پر بیٹھنے دیا جائے، کیونکہ یہاں پر اسرائیل کا ایک کنسرن ہے، اور وہ یہ کہ ترکی کا انفلوئنس کہیں زیادہ نہ ہو جائے. اور ہمیں پتہ ہے اس پوری یہ جو اس وقت گیم چل رہی ہے، ترکی اور روس کے بھی بہت سے اختلافات ہیں. رشیا یوکرین جنگ کی بھی اگر بات کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی بھی اگر بات کریں، تو ان کی پرائیورٹی لسٹ میں ابھی سیریا نہیں ہے. CIA وغیرہ اپنے طور پر آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو انتظامیہ بیٹھی ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو یہاں پر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ رشین بیسز اگر ہوں گی سیریا کے اندر تو اردگان کو پورا چودھری بننے کا موقع نہیں ملے گا، اور اردگان اس طرح اپنا انفلوئنس ایگزرٹ نہیں کر سکیں گے سیریا کی پوری لینڈ پر.
تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ گروپس یہاں پر ایکٹیو رہیں. اسرائیلیز یہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں SDF بھی ایکٹیو رہے, ویسٹ میں روس کی بھی بیسز ہوں, ساؤتھ سے ہم آ جائیں, اور نارتھ میں تھوڑا بہت ترکی کا کردار ہو. یہ اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی کہ اسٹریٹجیکلی سیریا کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تاکہ سیریا مضبوط ہو ہی نہ سکے, کبھی ان کی کبھی اپنی نیشنل آرمی نہ بن سکے, وہ اپنے ویپنز نہ لے سکیں اور وہ کسی کے لیے کوئی تھریٹ پیدا نہ کر سکیں. لیکن اسرائیل کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جتنا ویک رکھنے کی کوشش کریں گے سیریا کو, اتنا ہی وہاں پر ہر قسم کے ملیٹنٹ گروپس کے جنم لینے کا خدشہ ہے, اور ایک دن اسرائیل کے خلاف جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ بھی وہاں جنم لے سکتے ہیں. اور جو سچویشن مجھے لگ رہی ہے, اسرائیل کے خلاف تھریٹس میں مزید اضافہ ہوگا. ترکی اپنے خلاف جو کردش گروپ سیریا میں ایکٹیو ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ایکشن لے رہا ہے, اور تیزی سے SDF کو ویک کر رہا ہے, اور حیات تحریر الشام کو وہ سٹرونگ کر رہا ہے, جن کی حکومت ہے, کوشش کر رہا ہے ایٹ لیسٹ. ان کا کہنا ہے کہ سیریا کو ری بلڈ کرنے میں ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے, آپ کو اسلحہ دیں گے, آپ کی انرجی فیسلٹیز کو ریسٹور کرنے میں مدد دیں گے, آئل اینڈ گیس پائپ لائنز بچھائیں گے, الیکٹریسٹی دیں گے اور انفراسٹرکچر کو بنائیں گے, اور اس کے علاوہ ایئرپورٹس کا بھی کنٹرول ہم سنبھالیں گے. ترکی اس وقت سیریا کے نئے حکمرانوں کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ہر میدان میں آپ کی مدد کریں گے, چاہے وہ ملٹری کا میدان ہو, چاہے وہ ڈیفنس کا میدان ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو یا آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن ہو. ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں, لیکن بدلے میں آپ نے وہ کرنا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے, اور اس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ SDF کا خاتمہ, کردش گروپس کو کچلنا, اور بندے کے پتر بن کے رہنا. مطلب کسی کے آگے چونچ راہ نہیں کرنی ہے آپ نے, اسرائیل کے آگے نہیں بولنا, ہمارے آگے نہیں بولنا, ایکسس آف ریزسٹنس کو انٹر نہیں ہونے دینا, یہ ساری چیزیں. ترکی ایک نئے گیس پائپ لائن پروپوزل پر بھی کام کر رہا ہے جس کے ذریعے عراق سے تیل لیا جائے گا اور وہ سیریا اور ترکی تک پہنچے گا. اس کے علاوہ سیریا کے پاس بھی کسی حد تک ہائیڈرو کاربنز کے ذخائر موجود ہیں, تو وہاں بھی ترکی آئل اینڈ گیس پروڈکشن میں ان کی مدد کرے گا, اور بدلے میں سیریا کے اندر جو ترکی مخالف گروپس ہیں ان کو روکے گا, اور ترکی میں جو 3 ملین کے قریب سیرین ریفیوجیز ہیں ان کو بھی گریجولی واپس سیریا میں بھیجے گا, اور ترکی کے مطابق ان کی جو ایک بہت بڑی سر درد ہے اس سے وہ چھٹکارا پائے گا. ایک نئے فریجائل سیرین سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے ترکی کو یہاں پر بڑی بڑی اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں. تو بڑی دیکھنے والی چیز ہے کہ ٹرکی کے جو فورن منسٹر ہیں کتنی زبردست ڈپلومیسی کر رہے ہیں. ادھر ڈپلومیسی سے بھی کام لیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ہارڈ پاور استعمال کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ پوری طرح سے ٹرکی کی انٹیلیجنس ایکٹیو ہے کہ نئے سیرین رولرز کو چیک میں رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ہی وہ US کو بھی کلیئر پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں سیریا کے اندر SDF کی شکل میں, ہم نے ان کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرنا اپنے مفادات میں, کیونکہ ترکی کہتا ہے ہمارا بارڈر ہے, ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے. ٹرکی یہاں پر ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ چل رہا ہے جس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ٹرکی کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کیا جا سکے, اور اس لیے وہ شام کے نئے رولرز جو بہت سی دنیا کی نظر میں دہشت گرد ہیں اور کسی کی نظر میں اسرائیلی پٹھو ہیں, ان کی بھی بھرپور حمایت کر رہا ہے, صرف اور صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اسرائیل صدرن سائڈ سے اپنے ایکشنز کر رہا ہے اور گولان ہائٹس پر بھی قابض ہو رہا ہے, اور مزید آگے جانے کا بھی وہ ارادہ رکھتا ہے, جیسا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ دمشق سے نیچے کوئی نہ آئے, صدرن سیریا میں کسی کی پریزنس ہی نہ ہو. مطلب ساؤتھ سے اپنا ایک انفلوئنس وہ جمانا چاہتے ہیں, اور ناردرن سائڈ پر ہے ترکی جس کے کرنٹ رولرز کے ساتھ بہت بہتر تعلقات ہیں. کردش فورسز جو ایسٹرن سائڈ پر تھیں وہ کافی حد تک ویک ہو چکی ہیں, اور اردگان چاہیں گے کہ وہاں پر بھی حیات تحریر الشام اپنا کنٹرول جمائے, اپنے پنجے مضبوط کرے وہاں پر. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ترکی اور اسرائیل کون یہاں پر کامیاب ہوگا, کون اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. کیا ترکی SDF کو ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور HTS کو ملیٹریلی سٹرونگ کر لے گا, یا آپ کے خیال میں اسرائیل ایسا نہیں ہونے دے گا, وہ ترکی کے مفادات پر وار کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لو, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں.